अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, अहम इशूज़ आहिनि। हिकिड़ो त बानी चेयरमैन PTI आर्मी चीफ खे पैगाम मोकिलियो आहे ऐं उनखे न्यूट्रल रहण जी दरख़्वास्त कई आहे ऐं अलीमा ख़ान जेका आहे उहा हमशीरा आहे बानी चेयरमैन PTI जी, उन अॾियाल जे लाइ ॿाहिरियां मीडिया टॉक कई आहे ऐं उन इहो पैगाम ॾिनो आहे त आर्मी चीफ जे लाइ बानी चेयरमैन PTI इहो पैगाम ॾिनो आहे त हू न्यूट्रल रहनि ऐं नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां शिकायतूं कयूं त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जेके आहिनि उहे पाक फ़ौज ऐं PTI खे पाण में विढ़ाइणु चाहिनि था। इहा ॻाल्हि हुन दावा कई आहे ऐं इन खां अलावा बानी चेयरमैन PTI जेको आहे ख़त बि लिखियो आहे सुप्रीम कोर्ट जी टे रुकनी कमेटीअ खे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे ख़िलाफ़ु, ऐं उन में कमेटीअ जे मेंबरनि खे चयो वियो आहे त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेको आहिनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उहो PTI जा ऐं मुंहिंजा जेके केस आहिनि उन्हनि खां अलॻि थी वञनि ऐं उनखे बेंच में शामिलु न कयो वञे, जंहिं बेंच में PTI जा या इमरान ख़ान जा जेके केस हलनि। ऐं इन खां अलावा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेका आहिनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हनि हिकिड़ो नोट बि कल्ह जारी कयो आहे ऐं उन में जस्टिस अतहर मिनल्लाह जे बारे में हुन पंहिंजी राय ॾिनी आहे त अतहर मिनल्लाह साहब फ़ैसिला लिखण में ताख़ीर कई आहे ऐं कनि था ऐं छह महीना पहिरियों हिकिड़ो फ़ैसिलो लिखण लाइ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खे ॾिनो वियो, पर उहो अञा ताईं फ़ैसिलो न लिखी सघियो आहे ऐं अतहर मिनल्लाह साहब मोकलुनि ते वियल आहिनि, अमेरिका में मौजूदु आहिनि। तय्यब बलोच सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, सुप्रीम कोर्ट बि कवर कनि था, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट बि रहिया आहिनि, असां सां मौजूदु आहिनि। तय्यब सां ॻाल्हाईंदासीं इन ते मामले ते। तय्यब, वेलकम टू शो। तय्यब भाई, ये जो खान साहब ने यू टर्न लिया है, खान साहब पहले तो कहते थे कि भाई न्यूट्रल तो जानवर होता है, पहले कहते थे, अब वो फिर आर्मी चीफ को मशवरा दे रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये ज़ूमानी भी है, ये सादगी है या क्या उस्तादी है? आप जानते हैं कि खान साहब इतने सादा नहीं है, तो ये उस्तादी तो हो सकती है, और उस्तादी भी ऐसी है कि वो शख्स जो यू टर्न लेता हो, जिसके बयान की वक़्त ना हो और अपने ही बयान से मुकर जाता हो, तो उसके जहन में ये ऐसी कोई खाम खा उसने ऐसे बात नहीं कर दी। इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है, रीज़न है। और मैं कल से जब मुझे पता चला कि उन्होंने आर्मी चीफ को जो है वो कोई प्यार भरा मोहब्बतनामा, कोई संदेशा, कोई ख़त भी लिखा और ये मैसेज भी दिया कि आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए, तो उसमें मैं इसको पॉलिटिकली देखता हूँ। उसमें खान साहब की जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो ये बन रही है कि अगर आप चीज़ों को देखें जो फ्लो जा रहा है, कि उसको ये नज़र आ रहा है कि अब अदालतों में उसकी सहूलतकारी हो रही है। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में देखें कि 12 मुकदमात में उसका रिमांड नहीं दिया गया। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतअद्दिद उसके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाला मामला आपके सामने है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान प्रोजेक्ट के तहत उमर अता बंदियाल या साकिर निसार के दौर में जो जजेस लगे थे, वो चाहे हाई कोर्ट्स में बैठे हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो हर मुमकिन तौर के ऊपर सामने फ्रंट पे आ चुके हैं इसकी सहूलतकारी के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप पोलिटिकली तनाजुर को देखें कि 26 अक्टूबर को काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो इसकी उम्मीद ये जागी है कि मंसूर अली शाह साहब होंगे या बाकी चीज़ें होंगी। तो अब अगर मंसूर अली शाह साहब इनको रिलीफ दे सकते हैं, तो ये इस वजह से ये कह रहे हैं कि फिर इनको इक़्तिदार में आने से सिर्फ फ़ौज है जो रोक सकती है। ठीक है, वरना तो चीज़ें इसके मामला, तो इस वजह से अब ये फ़ौज को मैसेज दे रहे हैं कि आप या तो मुझे दोबारा गोद ले लो, मैं आने को तैयार हूँ, या फिर आप न्यूट्रल हो जाओ। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, प्लानिंग ये हो रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अगर आप बयान पढ़ें कि उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जी ये अक्टूबर का वेट कर रहे हैं और हो सकता है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को ही नल एंड वाइड कर दिया जाए थ्रू कोर्ट। ठीक है ना, और साथ जब ये फ़ौज को कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाओ, साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आवाम को कि आप जो है नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये भी मैसेज भी दिया। अब आप सिनेरियो समझ चुके होंगे कि ये वजह क्या है। ये नए इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और इनकी यही कोशिश है कि ये इलेक्शन हम नल एंड वाइड कराएं
اور نئے الیکشن میں ہوں، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فوج اس پہ رضامند نہ ہو. تو اسی وجہ سے اب یہ دوبارہ آرمی کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں یا گود میں لے لیا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی سنجیدہ ہوتے تو ثانیہ 9 مئی کی تو ابھی تک خان صاحب نے مذمت نہیں کی. ابھی تک نہیں کی. اچھا، وہ جو یادگار شہداء جلائی گئی اور تھی، یہ بھی تسلیم کیا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر گرفتار ہو جاؤں پھر دوسرے دن مکر بھی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے معاملات کو سیٹل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی تلافی کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں معاملات، پھر جا کے معاملات کہیں نہ کہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آرمی کے ساتھ جو کچھ اس نے کر دیا ثانیہ 9 مئی جیسا بڑا واقعہ، تو میرا نہیں خیال کہ آرمی اب اس کو بیل آؤٹ. اچھا، پھر دوسرا دیکھیں، اب اسی آرمی کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی میری تو آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور نون لیگ جو ہے یا پیپلز پارٹی وہ لڑانا چاہتی ہے، وہ مجھے آپ کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ فوج کے خلاف جو کمپین چلاتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان صاحب خود موجودہ آرمی چیف کو غدار قرار دے چکے ہیں. یہ 9 مئی کے اتنے حملے کیے، جی ایچ کیو پہ حملہ، کور کمانڈر کا گھر جلایا، فوج کے ساتھ تصادم. یہ نون لیگ نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا ان کو. مجھے یہ بتائیں کہ تحریک، اب کیا اگر ہم اس بات کو مانیں تو مجھے یہ بتائیں کیا تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو سرکاری، جو ان کے اپنے آفیشیل پارٹی کے ہیں، کیا وہ نون لیگ چلا رہی ہے؟ دیکھو یار، اچھا، وہاں سے خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے، بالکل اپنے اکاؤنٹ سے، اور وہاں سے جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو مینوپولیٹ کر کے جو آرمی کے خلاف، اور خصوصاً اس آرمی چیف کے آرمی خلاف چیف کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کیا وہ نون لیگ تھی؟ کیا جو جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے اور جو لاہور جناح ہاؤس جلایا گیا جس میں یاسمین راشد اور ان کی صنم جوید اور یہ ان سب کی تصویریں ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، سارا کچھ ہے، تو کیا یہ نون لیگ کے ورکر ہیں؟ وہی تو سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسی وجہ سے یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہے کہ آرمی کے ساتھ، کیونکہ یہ پہلے بھی کہتا تھا کہ میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار، میں بیٹھوں گا تو آرمی کے ساتھ بیٹھوں گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آرمی نے اس کو، چونکہ اب آرمی کو اپنا ایک غصہ ہے، اپنا اس کے اندر غم ہے، انہوں نے ان شہداء جن کی یادگاریں جلائی گئی تھیں ان کے لواحقین، ان کے ورثاء کا ان کے اوپر دباؤ ہے. ٹھیک ہے، تو آرمی تو ایز سچ، دیکھیں کچھ بھی ہو، جب آرمی کی آپ ریڈ لائن کراس کر لیتے ہو، میرے نزدیک ریڈ لائن آرمی، یوں تو ریاست کس نے ریڈ لائنیں کئی دفعہ کراس کی، وہ مسئلہ نہیں ہے. اب جی ایچ کیو جو ہے کور ہے، جو ہرٹ ہے ہمارا پاک فوج کا، اور فوج جو ہماری ریاست کی بقا کی جو ہے وہ وحد اور اونلی علامت ہے، سمبل ہے، تو اس کے جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا ہے، اچھا یہ اور شہداء کے دیکھیں، یادگاروں 65 کا جنگ ہوتا ہے، 71 کا جنگ ہوتا ہے، امریکہ انڈیا کی، اسرائیل کی، واٹ ایور پراکسیز ہیں جو ہمارے دشمن ممالک کی، ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ تنصیبات پہ حملے ہوتے رہے، دہشت گردیاں ہوتی رہی، لیکن کسی کو ایسا اتنا نہیں تھا کہ وہ جی ایچ کیو میں جا کے اس طریقے سے، یا جناح ہاؤس پہ 250 جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، جو میاں والی کے اندر جہاز جلائے گئے، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آرمی، یہ نون لیگ نہیں تھی، یہ پیپلز پارٹی نہیں تھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو خان صاحب درخواستیں کر رہے ہیں، پیغامات بھیج رہے ہیں، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کوشش اس کی یہی ہے کہ میں آرمی کو کسی طریقے سے موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ادا شہداء کے ورثاء کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے. ادا بات یہ ہے کہ دیکھیں آرمی کے اندر جو ریڈ لائن جب آپ کراس کر لیتے ہو نا، دیکھیں جو کچھ اس نے کیا، 2 اٹیمپٹس ہوئی. ایک تو آرمی کے اندر ڈائریکٹ اس نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو وہ جو ایک پروگرام ایئر وائی پہ چلاوایا گیا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، اور شہباز گل کے اوپر یہ غداری کا کیس بنا تھا نا، جس میں باقاعدہ طور کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ جو جونیئر افسران ہیں وہ اپنے سینئر کا حکم نہ مانے. یہ آپ کے سامنے ہے، وہ آرمی کے اندر بغاوت. اب جو پھر ثانیہ 9 مئی ہے، یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، اور بغاوت کی کوئی بھی ریاست غداری اور بغاوت پہ معاف نہیں کیا کرتی. اگر وہ معاف کر دے گی تو ریاست اپنا وجود کھو دیتی ہے. آپ کسی بھی ریاست میں چلے جائیں، ان کی جو بیس بنیادیں، غداروں کو کبھی معاف نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب نے خط لکھا ہے کمیٹی کو، کمیٹی میں تو جسٹس منصور علی شاہ چلے گئے ہیں دوسرے کیمپ میں کروٹ بدل کے، تو انہوں نے تو کروٹ بدل لی ہے، تو اب چیف جسٹس تو اکیلے رہ گئے ہیں. جو ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس میں چیف جسٹس اکیلے کھڑے تھے، ادھر اطہر من اللہ صاحب اور دو جو کمیٹی کے ممبران ہیں، اطہر من اللہ منیب اختر ہیں، تو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ
یہ تو وہ دوسری کیمپ کے ہیں، تو پھر یہ کس طرح خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالو میرے بینچز سے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک تو کمیٹی کا ایسا حوالے سے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا کرتی. کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے بینچ فکس کرانی ہے، بینچ بنانے ہیں کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، کہ کون سا بینچ کون سا کیس سنے گا. اس کا ٹوٹل مینڈیٹ یہی ہے اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو اچھا اگر اس کو قاضی صاحب کے خلاف کچھ تھا بھی صحیح تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ اپلیکیشن دائر کرتے ہو، ریفرنس دائر کرتے ہو، تو اس کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا. وہاں پہ یہ جا نہیں سکتا کیونکہ پہلے ریفرنس میں بدنیت ثابت ہو چکا نا وہ جو قاضی کے خلاف اس نے کیا تھا. تو اب وہاں پہ تو الٹا اس کو سزا ملنی تھی، ٹھیک ہے اگر کرتا بھی صحیح. تو اس وجہ سے اب اس نے صرف اس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف کو پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے، یا خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریر ہیں جن کو آج کل ڈیجیٹل ٹیررسٹ ان کو مواد دیا ہے کہ آپ کرو. اور ایک اور ریزن بھی ہے، ایک اور ریزن یہ ہے کہ صرف یہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف اس نے نہیں کیا. 2 دن پہلے یا یاد ہوگا 3 دن پہلے اس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرایا، پھر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ان کی زبان ہے. تو یہ 3 بڑے ادارے ہیں اور ان کے جو بڑے سربراہ ہیں. ابھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کیا تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن یہ ان کے خلاف لگتا ہے الفاظ ہے. ہاں تو یہ کوشش ان کی ہیں اور اصل مقصد یہ ہے کہ عدلیہ اگر ہم اداروں کے سربراہوں کو متنازع بنایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، متنازع بنائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ میں صرف عمران پروجیکٹ کے تحت جو ججز لگائے گئے تھے، جو ہم نے پہلے بات کی، عمران پروجیکٹ کے تحت، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں پرو پی ٹی آئی ہے جہاں سے اس کو ریلیف ملتا ہے. اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ آئین و قانون کو ماننے والے ججز میرا کیس نہ سنیں اور وہ ججز کیس سنے جو ہمیں جو پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ مخصوص نشستوں والا ہوا یا اس سے پہلے اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے یا سہولت کاری کرنے والے ججز. تو اس وجہ سے یہ ہر ممکن اٹیمپٹ میں لگا ہوا ہے اور اسی کی پیش نظر اس نے قاضی صاحب کے خلاف. مولانا نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی راضی ہے اسمبلیوں سے نکلنے کے لیے، ہاں، اور اس کے بھی اسمبلی توڑنے کے لیے. پھر تردیدیں بھی آئیں پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ مولانا نے بھی یہ بات کی ہے. تو یہ پی ٹی آئی پھر کچھ کرے گی؟ یہ پی ٹی آئی دیکھیں یہ پارلیمان کی سیاست نہیں کرتی. پارلیمان کی اگر منصور علی شاہ اپنے فیصلے میں بھگوڑا بھی کہہ چکے ہیں، بھگوڑا کہہ چکے ہیں، پارلیمانی بھگوڑا. اب یہ 3 دفعہ پی ٹی آئی جو اسمبلی توڑی تھی. پہلے دیکھیں کہ اس نے شروع میں جب یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا وجود میں آتا ہے، پہلے تو 1-2 سیٹیں ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر سے جب سے ان کو سہارے ملے، 1-2 نہیں، ایک ہی سیٹ ہوا خان صاحب کی. لیکن پھر جب ان کو زبردستی اسمبلیوں میں اور پورے سسٹم کو مفلوج کر کے لایا گیا عمران پروجیکٹ کو، تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اسمبلیوں سے اس ٹائم بھی ریزائن کیا کر گئے تھے. دوسری دفعہ پھر جب طریق عدم کی کامیابی کے بعد پھر انہوں نے ریزائن کیا، جس میں وہ خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہاں اب دوسری دفعہ انہوں نے طریق عدم اعتماد کے وقت ریزائن کیا آپ کے سامنے، جس پہ منصور علی شاہ نے ان کو بھگوڑا کہا، پارلیمان کا بھگوڑا عمران خان کو کہا، اسمبلی توڑی تھی. اور پھر اب یہ دوبارہ توڑنا چاہ رہے ہیں یا دوبارہ استعفے دینا چاہ رہے ہیں. جواب والی بات ہے. بیسیکلی یہ اسمبلیوں میں بیٹھ نہیں سکتے. ہاں اسمبلیوں میں اس وقت بیٹھیں گے جب ان کو اقتدار ملے گا، اقتدار نہیں ہے تو یہ اسمبلیاں برداشت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ استعفے دینے والی بات میں مجھے تو صداقت نظر آ رہی ہے. مولانا صاحب نے ایسے نہیں کہا، وہ ایک جو ہے وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ان سے ایسی بات ہوئی ان کی، تبھی انہوں نے جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن میں اس کو اس سینیریو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستیں طریق انصاف کو دین کر دیں، جو کہ یہ فریق نہیں تھی، وہ سنی اتحاد کونسل چلو مان لیتے تو وہ جسٹیفائیبل ہوتا. انہوں نے طریق انصاف جو پارلیمانی پارٹی کا وجود کھو چکی ہے اس کو انہوں نے پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کی اور مخصوص نشستیں بھی دے دی. اٹس اوکے، آپ نے دے دی. لیکن پھر اب مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اگر طریق انصاف کے بانی چیئرمین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اسمبلیوں سے ریزائن کرنا ہے، تو پھر وہ ججز جنہوں نے ان کو نشستیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ایسے شخص کی یا ایک ایسی پارٹی کو سیٹیں دے رہے ہیں جو اس پارلیمانی نظام کو چلانا ہی نہیں چاہتی یا اس کا حصہ دار ہی نہیں بننا چاہتی. یہ بتائیں طیب، ہم پی ٹی آئی پر تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تنقید کا مواد فراہم کر دیتی ہے خود بخود، لیکن یہ موجودہ جو حکومت ہے
اس نے بھی تو انی مچائی ہوئی ہے. بجلی کے بل دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, دن بدن عوام جو ہے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی تو عوام کے لیے مضر صحت بن گئے ہیں. اب مضر صحت ہیں, مطلب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے عوام کا کچھ خیال رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ حالات اب اس نیج پہ ہیں, اور ایک سائڈ پہ تو تحریک انصاف ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے اٹیمپٹ میں ہے, اس نے چیزیں غلط کرتی ہیں, IMF کو لیٹر لکھتی ہے, دباؤ ڈلواتی ہے, تو اب مجبوراً ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ان کو چاہیے, لیکن ایک چیز تو ہے ادا, بات یہ ہے کہ نظام چاہے PP کی حکومت چاہے PTI کی حکومت تھی, چاہے نون لیگ کی حکومت ہے, یہ جو ایک نیا سکینڈل ہے IPPs والا, کیونکہ عوام کی اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ بجلی کا بل ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, چلو تیل بڑھا دیا, باقی چیزیں چلو افورڈیبل ہیں, اب مطلب وہ یونٹ کتنے لوگوں کی اتنی تنخواہ انکم نہیں ہے جتنا بجلی کا صرف بل آتا ہے. بل آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ایسی صورتحال کے اندر ہو کیا رہا ہے, وہ سکینڈل سامنے آیا ہے کہ یہ ایسے IPPs جو بجلی پیدا کرتے ہیں, ایسے بھی IPPs ہیں جنہوں نے ایک یونٹ بھی نہیں دیا حکومت کو, لیکن کیپیسٹی چارجز اور اس میں اربوں روپے لے گئے. اور وہ IPPs یونٹ صرف 40 لوگ ہیں, 40 سے 60 لوگ, اور اس میں پالیٹیشنز شامل ہیں, اس میں نون لیگ کہ اپنے کچھ لوگ شامل ہیں, اس میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ جو اوپر کی ہماری سپر ایلیٹ ہے, رجیم ہے, ان کے لوگ ہیں, اور انہی کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے, اور اربوں روپے ان کو دے دیتے ہیں. ادھر سے عوام کی جیب سے آپ نے ان ڈاکے مارنے شروع کر دیے تھرو بجلی کے بل. اب بجلی کے بل کو دیکھ کے تو حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے ٹیکس بھی لگائے ہیں جو حکومت نام ہی نہیں لکھ سکتی کہ یہ کون سا ٹیکس ہے. ایک ٹیکس یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایکسٹرا ٹیکس, وہ ایکسٹرا دیگر ہے نا, اب دیگر ٹیکسز, ٹیکس نہیں ہوتا, دیگر ٹیکسز. اب دیگر ٹیکسز میں آپ کون سے ٹیکس ہیں کہ وہ جو انہوں نے پیسہ نکالا ہے نا, اب مطلب ہے ان کی ڈکشنری ختم ہو گئی ہے ٹیکس کو نام دینے والی, اس میں دیگر یا ایکسٹرا لکھ دی. آج مختصر بریک پہ جاتے ہیں. مختصر یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو نوٹ لکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف, مطلب ان کے حوالے سے ہے تو خلاف ہی نا. جی چارج شیٹ ہے, چارج شیٹ ہی سمجھے. ہاں, تو اس کا کیا بنے گا, مطلب جو چیف جسٹس بننا تو کچھ بھی نہیں ہے, کیا بن سکتا ہے, بننا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو حقیقت چیف جسٹس نے آئین اور قانون تھوڑا آئینہ دکھایا ہے ان کو. آئینہ اس وجہ سے دکھایا ہے, کہتا ہے ایک جج کا کام کیا ہوتا ہے, کوئی لیکچر دینا, بھاشن دینا نہیں ہوتا. جج کا کام ہے, جو اس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے, اس کا کام ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور بر وقت کرنا ہے. بر وقت, ٹھیک ہے, انصاف میں تاخیر نا انصافی کے مترادف. اب 1.5 سال بعد آپ جا کے انصاف کرو تو وہ دوسری پارٹی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوگا اس کو, جو فریق ہوتے ہیں. تو انصاف بر وقت ہونا ہوتا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے, کوئی ٹیکس کا میٹر تھا, اس کے اندر جو ہے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ, یا انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ نے آرڈر لکھنا ہے. تو 3 رکنی بینچ تھا, تو اس میں آرڈر کی رسپانسبلٹی لگائی گئی اطہر من اللہ پہ. انہوں نے کہا اوکے آئی ول ڈو اٹ. تو جب انہوں نے آرڈر لکھنا تھا تو 6 جون 2023 کو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. آپ خود سوچیں, آج ہم جولائی میں بیٹھے ہیں اور جولائی بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. کتنے عرصے گزر گئے, 223 دن سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے, ابھی تک اطہر من اللہ صاحب سے وہ آرڈر نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جون 23 سے جولائی 24 تک تو 13 مہینے. نہیں 6 دسمبر کی بات کر رہا ہوں. 6 دسمبر 223 دن ٹوٹل کیلکولیٹڈ دن ہے. ٹھیک ہے, جو قاضی صاحب نے کیلکولیٹ کر کے دیے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے امریکہ میں جا کے لیکچر دیں, اور وہ بھی امریکن جھنڈے کے ساتھ, اور پاکستان کی سیاست پہ کھل کے بات کریں, وٹ ایور. آپ جج ہیں, ہم اور آپ تو وقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ پہ تو 100 گناہ ہی معاف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو بنیادی ذمہ داری ہے, میرے آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے لاکھوں میں, اور آپ کا کام جو آپ نے حلف لیا ہے وہ اس کے مطابق جو آپ کا اوتھ ہے, پھر جو آپ کا ججز کا ضابطہ اخلاق ہے, وہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے بر وقت انصاف فراہم کرنا ہے, اور اس میں آپ رکاوٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اطہر من اللہ صاحب پہلی دفعہ ایسا نہیں کر رہے. بتائیے, وقفے کا بریک کا ٹائم ہو گیا, تو واپس آتے ہیں پھر. ناظرین ہتے وٹھوں تھا ہکڑو ننڑو بریک کہاं پوइ حاضر थियूं था.
वेलकम बैक नाज़रीन तय्यब बलोच असां मौजूद आहिनि। तय्यब सां बि ॻाल्हाईंदासीं, पर असांखे टेलीफोन लाइन ते बि जॉइन कयो आहे काशिफ़ रफ़ीक, सीनियर तजिया निगार आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, न्यूज़ वन जा ब्यूरो चीफ आहिनि। काशिफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ़ भाई, तय्यब बलोच के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी फ़ौज के साथ पीटीआई को लड़ाना चाहती है। ये फ़ौज के साथ तो पहले लड़े हुए हैं, ये इस कैंपेन जितनी चलाई है इन्होंने, पूरी दुनिया को पता है। ये जो काम करते हैं तो मुकर भी जाते हैं। ये यू टर्न है। पहले तो खान साहब कहते थे कि भाई जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, अब आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। देखें, अगर शाकिर सोलंकी साहब इमरान खान साहब की स्टेटमेंटों पे आपने गौर करना है तो वो सारी बातें करने के बाद आखिर में उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला कि उनकी सारी एक्शन जो है, मैं समझता हूँ हुकूमत में आने के बाद वो जस्टिफाई कर गए थे, और वो ये था कि यू टर्न तो तरक्की के लिए यू टर्न अच्छे होते हैं। तो अब अगर एक और यू टर्न उन्होंने ले लिया है तो अच्छी बात है। देखिए, असल मामला ये है कि इस पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पे जिस वक्त सियासतदान हुकूमत पे, ओहदों पे, इक़्तिदार पे विराजमान होते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं इदारों से, एक पेज पे हैं। फिर जिस वक्त तो लगता ये है कि उनकी हुकूमत टॉपल हो गई, उनकी हुकूमत को मसला बन गया, कोई स्कैंडल सामने आ गया, किसी केस में हुकूमत आगे पीछे हो गई, तो फिर उन्हीं इदारों को हद पे तनकीद बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की आवाम को चकमा देने का सबसे आसान तरीका है कि आप एंटी स्टैब्लिशमेंट नारा लगाएं, आप एंटी अमेरिकन नारा लगाएं, और फिर ग्रेजुअली उसको लगाते चले जाएं, रिपीट करते चले जाएं, और आवाम आपके साथ खड़ी होती चली जाएगी। ये सारा मामला माजी की अगर नून लीग की तारीख देखें तो नवाज शरीफ साहब का यही वतीरा रहा है, और अब इमरान खान साहब का भी यही वतीरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने देख लिया है, अब उनको ये लगता है कि अवाम का एक जम्मे गफीर उनके साथ है, एक पॉपुलैरिटी लेवल उनके साथ बहुत अच्छा आ गया हुआ है, और अब उनको स्पेस ये है कि अगर दरपर्दा इदारों की सपोर्ट नून लीग की हुकूमत को मौजूद है तो अगर वो सपोर्ट आगे पीछे हो जाए तो उनका कोई दाव लग सकता है। सवाल ये है कि क्या कि सिर्फ आर्मी चीफ साहब को ही एतराज है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से? तो मैं ये समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है। जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से किया और उसके बाद से तवातुर से जो अब तक करते चले आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ बतौर इदारा ये सोचने की बात है कि इस तरीके से इदारों की तस्दीक करना, अपने इदारों के सरबराह की तस्दीक करना मुनासिब रवैया नहीं। अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान में आपने इक़्तिदार लेना है, सियासत के लिए करना है, तो फिर आपको सियासत में बर्दाश्त, तामुल और अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देना होगा। और अगर आप सियासी अज़हान आपके पास मौजूद है और आप सियासत को आगे लेके जाना चाहते तो बड़ा आसान हाल था कि बानी तहरीक इंसाफ अपनी सपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइंट हैंड कर देते। बिलावल भुट्टो साहब तो बाहें फैलाए इस बात का इंतजार करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपनी सपोर्ट नहीं दी। अगर आज भी तहरीक इंसाफ ये अनाउंसमेंट कर दे कि वो पीपल्स पार्टी को अपनी सपोर्ट देने को तैयार है और पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर लाने को तैयार है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इदारे न्यूट्रल हो या ना हो तो आप इन हाउस पार्लियामेंट में बड़ी आसानी से तब्दीली कर सकते हैं और आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं। आपके पास आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी की चीजें मूव नहीं होंगी। तो अब एक इदारा अगर ये कह रहा है तवातुर से कि वो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आना चाहते, तो आप क्यों ड्रैग करके उनको ला रहे हैं? आप कहें जी आपने क्योंकि कहा कि आप सियासी मामलात में नहीं आना चाहते, आप एक एंगेजमेंट कीजिए, पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए नंबर गेम की बात है। नंबर गेम जिसके पास पूरे होंगे हुकूमत वो टॉपल कर सकता है, हुकूमत वो बना सकता है। नंबर गेम पीपल्स पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड है, वो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी होगी तो नून लीग हुकूमत में होगी, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ खड़ी होगी तो उनकी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि वो जो भी कह रहे हैं उनका मतबा नजर इन हाउस तब्दीली नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में मैं तवातर से आपके प्रोग्राम में भी कह चुका, दीगर जगह पे भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब जब तक जेल में है वो ना तो अपने कारकुनान को सुकून से बैठने देंगे, ना अपने रहनुमाओं को सुकून से बैठने देंगे, और उनका एक ही मतबा नजर है कि इतना दबाव क्रिएट किया जाए कि उनको डील और ढील मिले। जब डील और ढील मिलेगी वो बाहर आएंगे, फिर उनको ये लगता है कि इस टाइम उनकी जमात पॉपुलैरिटी की पीक में अक्रॉस द कंट्री,
اور وہ سادہ اکثریت حاصل کر کے ایک مستحکم حکومت بنا کے اس کے بعد کام چلائیں گے اور پھر اپنے جو اپوزیشن کے ساتھ سکور ہے وہ بھی سیٹل کریں گے. سو اصل معاملہ شاکر سولنگی صاحب بڑا سادہ سا ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پارلیمان کا فورم موجود ہے, اور اگر آپ نے ڈیل اور ڈھیل لینی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اداروں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا اور حکومت کی طرف. تو کاشف بھائی ایک بات تو بتائیں مجھے, خان صاحب تو چلے عدالتی محاذ سے تو وہ فیوچر اپنا بڑا اچھا سنہرا سمجھ رہے ہیں, شاید دیکھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب کی بام پہ جب جس طرح ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائے فوج یا آرمی چیف, تو جس شخص نے 9 مئی کرائے, جس شخص نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرائی, جس شخص نے آرمی چیف کو غدار قرار دیا, موجودہ آرمی چیف کو حمود الرحمان کمیشن کی آڑ میں, اور جس شخص نے پارٹی اور اس نے خود جو پاک فوج کو ادارے کو بدنام کیا ہے, جس طرح کا کمپین چلاتے رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاک فوج کے پاس ابھی بھی خان صاحب کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں شاکر سولنگی صاحب, میں آپ کو ایک بات بڑی واضح بتا دوں کہ آج مسئلہ کسی شخصیت کا نہیں ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی ایک شخصیت یعنی کہ سپہ سالار صاحب سے ان کا اختلاف ہے تو شاید یہ پرابلم ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک شخصیت کو حد تنقید نہیں بنایا, آپ نے اداروں کو حد تنقید بنایا, آپ نے اداروں پہ اٹیک کیا. آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہتے رہے ماضی میں کہ ان کی اور باجوہ صاحب کے تعلقات انتہائی آئیڈیل ہیں, پھر بعد میں باجوہ صاحب کے اوپر ہی حد تنقید شروع ہو گئی. بابا باجوہ صاحب کو تو شہریار آفریدی نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے باپ کی طرح ہیں. پھر اسی بات کو دشنام درازی بھی تو شروع کی گئی نا انہی کی جماعت کی طرف سے, اور پھر بعد میں غدار بھی قرار دیا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ساری صورتحال پہ دیکھیں, میری خواہش یا آپ کی خواہش یا بانی تحریک صاحب کی یا نون لیگ کی خواہش کی بات نہیں ہے, بات ہے حقائق کی. آج اگر تحریک انصاف کو ایز آؤٹ کروا دیا جائے اور تحریک انصاف کو ایز آؤٹ کروا کے ان کے 9 مئی کے واقعات سے ان کو ایکسلریٹ کروا دیا جائے اور 9 مئی کے واقعات کو ختم کر دیا جائے اور سمجھا جائے کہ 9 مئی کے واقعات پہ مٹی پاؤ, چودھری شجاعت صاحب والا فارمولہ, تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کل کیا بعید کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاسی اختلاف ہو اور ان کو لگے کہ میرا مینڈیٹ چھین لیا گیا, کل وہ اٹیک شروع کر دیں گے اداروں پہ, پرسوں نون لیگ اٹیک شروع کر دے, پھر پیپلز پارٹی اٹیک شروع کر دے, یعنی کہ جو 1,50,000 25,000 کا مجمع لائے اور لا کے جی ایس کے اوپر اٹیک شروع کر دے, آپ کی جو ایسی تنصیبات جو آپ کی پرائیڈ ہے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دے, تو پھر آپ کی ورث رہے گی کہاں پہ؟ اور یہ سارا معاملہ, یہ سارا کام کروانا کون چاہتا ہے؟ یہ سارا عمل کروانا چاہتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اس میں بھارت سر فہرست ہے, اسرائیل دوسرے نمبر پہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اتنی تناؤ ہو, اتنا اختلاف ہو کہ عوام جو ہے وہ جا کے پاک فوج کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے ان کے اوپر اٹیک کرے, اور ان کے لیے بہترین حال ہے کہ پاپولر لیڈر کو یہ کہا جائے کہ آپ اتنا انسٹیگیٹ کریں کہ لوگ جان سے یہ عمل کریں, اور اس کے بعد پاک فوج کی جو عوام کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہے, ایک اسٹرینتھ ہے, وہ کمزور پڑتی چلی جائے. یہ بات کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ پاک فوج کی پالیسی سے اگر آپ کو اختلاف ہے بھی صحیح, لیکن یہ بات لازم سمجھیے کہ پاک فوج کی اسٹرینتھ پاکستان کی سیکیورٹی ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار نہیں ملا تو پھر باقی سب بھلے سمندر پر ہو جائے, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بالکل میں دیکھ رہا, جو میرا انالیسس ہے کہ جو اس طرف یہ حالات جا رہے ہیں, یہ حالات کو اس انٹالرنس پوائنٹ پہ لے کے چلے گئے ہیں کہ ان کو راستہ شاید نہ ملے. اب ان کی اگلی کوشش یہ ہے کہ ہم اتنا سٹریس کریٹ کریں کہ اگر ہم جیل میں ہیں تو باقی کابرین بھی جیل میں آ جائیں, خدا نخواستہ. سو اس سارے معاملے میں یہ دیکھیے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں کم و پیش اقتدار میں ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھی. اب وہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں, میز پہ بیٹھ کے حل نکالنے کو تیار نہیں, تو پھر ایسے ماحول میں عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے
کہ یہ تمام کے تمام سیاستدان انکمپیٹنٹ ہیں، ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، اور اگر یہ سیاستدان بیٹھے تو 4 گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کاشف بھائی، طیب بھی اسٹوڈیو موجود ہیں، طیب بلوچ، ان سے میں جاننا چاہوں گا۔ طیب بھائی، ایک بات بتائیں، یہ جو ابھی جو عمر ایوب نے نومبر کی بات کی ہے اور رانا سنالا نے بھی کمنٹ کیا ہے اس پہ، خواجہ آصف نے بھی کیا ہے، یہ امید شاید لگائے بیٹھے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے تو شاید یہ جو الیکشن کی تیاری، خان صاحب بھی پیغام دے رہے ہیں قوم کو، اپنے ورکروں کو کہ بھائی تیاری کرو، یہ شاید یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگلا جو چیف جسٹس آئے گا تو اگلی جو عدالت آئے گی تو وہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دے گی اور نئے انتخابات ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی حکومت بھی تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہے اس میں؟ اس میں یہ تو لامحالہ ان کی امید بھی ہے اور ان کی کوششیں بھی ہیں، اور ان کی کوششوں کو میں رنگ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، یعنی ان کو بارآور کرنے کی کوشش بھی کی گئی معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے۔ ان کا ایک نوٹ، وہ مخصوص نشستوں کا کیس تھا اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کے اندر ابھی تک اس کا ایک ہی فیصلہ آیا ہے، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، لیکن یہ جب شروع میں کیس لگا تو اطہر من اللہ صاحب نے ایویں ہی، مطلب اس کی میں نہیں سمجھتا، میں اتنے عرصے سے کوٹ کر رہا ہوں کہ کسی جج نے ایویں ہی نوٹ لکھ دیا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اطہر من اللہ صاحب نے ایک نوٹ جاری کرا دیا۔ یعنی کہ وہ جج صاحب جو اپنے عدالتی فیصلے نہیں لکھ سکتے لیکن نوٹ لکھنے میں ان کو بڑی جلدی ہے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا۔ اس نوٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نوٹ تو موجود ہے، اب وہ جو جج یہ ہوتا ہے جب 184(3) کے تحت آپ جاتے ہو یا ایک معاملے میں از کو نوٹس یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اطہر من اللہ صاحب یا کوئی بھی جج اپنے طور کے اوپر یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا، اس کے لیے آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے، اور چیف جسٹس یا پھر اب تو ججز کمیٹی بن گئی ہے، وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جس وجہ سے اس کی امید اور ڈھارس بند رہی ہے خان صاحب کی، یا جس کا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو حکومت کے کچھ بھی وزراء نے بھی جس کی نشاندہی کی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ تو آن دی ریکارڈ آ چکا، اب ججز کمیٹی کے اندر قاضی صاحب ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو جب قاضی صاحب 26 اکتوبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ ایک اور جج آ جائیں گے، ریپلیس کر لیں گے، تو پھر پاسیبلٹی بن سکتی ہے کہ وہ اس نوٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میٹر کو ٹیک اپ کریں، اور پھر وہ فارم 45-47 والا واٹ ایور جو بھی بیانیہ بنایا گیا ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو بیس بنا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ تو ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، جس کو تحریک انصاف اور یہ اون کر رہی ہے یا اٹیمپٹ میں لگی ہوئی ہے، جس کو ڈسکلوز کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ ہاں، یہ ایک چیز ہے، لیکن دوسری طرف سے صاف ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقیقت ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کی، لولا لنگڑا نظام ہو، جیسا بھی ہو، لوگ گالیاں دیں اس کو، لیکن اس کی ایک خوبصورتی ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ چوتھا ٹرم ہوگا۔ 3 ٹرم آپ دیکھیں کہ پارلیمان نے اسمبلی نے مدت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں حکومتیں تبدیل ہوئی، وزراء اعظم تبدیل ہوئے، لیکن پارلیمان نے مدت پوری کی۔ 3 ٹرم، 3 مینڈیٹ، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اور اس کا جو لیگل وہ ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہوتا ہے، وہ مینڈیٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا۔ اب یہ چوتھا مینڈیٹ آیا ہے، اب اس مینڈیٹ کو ابھی سے ڈیریل کرنے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، پارلیمان پہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب سپوز کرو کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا تو الیکشن کراؤ، تو ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب عمرتا بندیال صاحب کا دور تھا تو پارلیمان قرارداد منظور کر کے ریجیکٹ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم نے اپنا مینڈیٹ کا ٹائم پورا کرنا، اور اس نے پورا کیا۔ تو اب بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اٹیمپٹ کریں گے بھی صحیح، اور شاید تھرو جوڈیشری انہوں نے کر بھی دیا، فرض کریں، تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن میں پھر ایک اور چیز بھی دیکھتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری اس پورے سسٹم کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی ایسی خواہش، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب ایوان صدر میں جب تک بیٹھے ہیں تب تک پارلیمان شاید ادھر کہیں نہیں جا رہی، یہ ان کی ضمانت ہے، یہ ان کی گارنٹی ہے ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹینیور بھی پورا کرایا تھا،
नवाज शरीफ का टेन्योर भी पूरा कराया नवाज हुकूमत का, और ये जो PDM का आखिरी आया टेन्योर PTI के बाद तरीके से वो भी उन्होंने मैंडेट पूरा कराया। तो अगर 3 मैंडेट अगर जेल में बैठा एक शख्स इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े समझे मंजे हुए सियासतदानों से जीत जाए, उनको शिकस्त दे दे, पार्लिमान ख़त्म करा दे मिसाल के तौर पर, तो फिर तो इन जमातों को तो इन बड़े मंजे हुए सियासतदानों को तो सियासत करने का हक ही सॉरी नहीं टू है। से अदा, ये जो जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, बड़ी 2 जमातें, हाँ। सब कसूर इनका है, सब कसूर इनका है। अब वो कैसे, बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका बयानिया भी आपसे नहीं संभला जा, काउंटर हो रहा, ठीक है। फौज ने अपने तौर पे जो करना था वो तो अपने तौर पे कर रही है, चलो वो कफारा अदा करे, इमरान प्रोजेक्ट लेके आई थी वो कफारा अदा कर रही है, वो तो कर रही है। भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पॉलिटिकल वर्कर्स कहाँ पे हैं? आप कहते हो जी डिजिटल टेररिज्म हो रही है, तो उस डिजिटल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो अब खान साहब ने या बानी चेयरमैन ने जो नरेटिव बनाया इनके खिलाफ, जिस तरीके से बनाया, वो भी जो सियासतदान है वो तो नरेटिव बनाने में कामयाब हो गया। तो आप किधर हो, आपकी जड़ें अवाम में अब क्यों नहीं हो रही? ये सोशल मीडिया वाले फील्ड में तो बिल्कुल निल है। सोशल मीडिया की भी फील्ड में फारग हैं। अब खान साहब ने कितनी करप्शन की, क्या कुछ उसके सामने स्कैंडल्स नहीं है, किसी एक स्कैंडल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी खेल गई हो, जबकि चीज़ें हकीकत नहीं होती थी, लेकिन खान साहब जो है वो कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेके चले जाते थे। इट मीन के खान के बानी चेयरमैन के पास वो गट्स हैं, इनके पास वो गट्स नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे। ये सारा का सारा दोष इन पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, इस वजह से ये फेल हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया तय्यब बलोच। प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है। नादरीन, अॼु को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।